बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में सलीम सातियानी आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, जो लोगों की सदाओं के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही ज़ाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम ने ही बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ़ कैसे ना करूँ मैं बयां, मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर वो ज़र्रे में निस्बत तो होती है कुछ, मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू, और मैं कतरा नहीं समंदर है तू। तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, जो यहाँ खोऊँगा तो कहाँ पाऊँगा। तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान मदनी साहब, नूरुल हुदा अकेडमी के। इनको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दूसरे मेहमान हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीसरे मेहमान हैं सना खान मोहम्मद अमीन सुलेमान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज तीसरा रोज़ा है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत का दिन है, और मैं इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे किस तरह मोहब्बत करते थे, किस तरह उनके साथ किस तरीके का रवैया था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार फिर हमें माह रमज़ान देखना नसीब किया। यूँ तो इसकी हर शब और हर दिन में रहमतों की बरखा मुसलसल बरस रही है, लेकिन कुछ ख़ास अय्याम हैं जिसे अल्लाह वालों से निस्बत हासिल है। एक रमज़ान की बरकत और फिर रमज़ान में मौजूद अय्याम का किसी शख्सियत से मंसूब होना। उनमें से ये 3 रमज़ान की जो तारीख़ है, सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा का यौम उर्स है, आपके विसाल की तारीख़ है। जैसा आपने सवाल किया कि आका अलैहिस्सलाम का इनसे महब्बत का ताल्लुक़ क्या है, तो वो ताल्लुक़ बेमिसलो बेमिसाल है। और इसको हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाया, अल फ़ातिमतु बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन प्यारी शहज़ादी से महब्बत, इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, इनको इकराम देना, इन पर शफ़क़त करना, इस मुताल्लिक़ वो मिसालें बयान फरमाई और हमारे लिए वो नमूना और वो उसवा छोड़ा है कि क़यामत तक के लिए वो जो बेटियों वाले हैं और जिनके यहाँ बेटियों की विलादत होगी, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बेटियों से प्यार करने का ढंग सिखा दिया, बेटियों को इज़्ज़त देने का तरीक़ा बता दिया, बेटियों के इकराम करने की राह सुझा दी। और मौरख़ीन ने लिखा और हदीस में भी आया कि जब सय्यदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ करती, तो आका अलैहिस्सलाम इनकी महब्बत के लिए खड़े हो जाया करते। आप मालिके कौनैन हैं और आपकी बारगाह में कायनात की मखलूक़ात दस्त बस्ता हाजिर है, लेकिन आप अपनी शहज़ादी को इज़्ज़त अता फ़रमाने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए क़याम फ़रमा रहे हैं और उन पर शफ़क़त फ़रमा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अरब
کا وہ معاشرہ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، جہاں بیٹیوں کو اپنے لیے مذمت اور اپنے لیے بے عزتی کا سبب تصور کیا جاتا تھا. اور اس کی پوری ایک کہانی یا اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی طرف میں آج اشارہ تو کروں گا، بلکہ اس کی کچھ وضاحت بھی پیش کر دوں گا جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ کیا وجہ ہے عرب لڑکیوں سے نفرت کرنے لگے تھے. ہم جانتے ہیں کہ عرب آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہا کرتے، لڑائیوں کے سلسلے چلتے تو چلتے ہی رہا کرتے. تو ایک بار ہوا یہ کہ ایک قبیلے کی خاتون کو دوسرے قبیلے والے نے لڑائی کے نتیجے میں قیدی بنا لیا. جب قیدی بنا کے وہاں لے گئے تو وہاں لے جانے کے بعد اس خاتون کا کسی مرد سے نکاح کر دیا گیا، اور جب نکاح ہوا تو اس شخص نے اس خاتون کو ویلیو دی، اس کو عزت عطا کی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد ان خاندان والوں کی ان قبیلے والوں کی آپس میں صلح ہو گئی. اور جب صلح ہوئی اور بیٹی کو واپس کرنے کی باری آئی، قیدیوں کے تبادلے کی باری آئی، تو انہوں نے آفر کی کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں، لیکن بیٹی نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں اب اپنے قبیلے میں واپس نہیں جاؤں گی، بلکہ جس قبیلے میں میں آئی انہوں نے مجھے عزت دی اور میری شادی ہو گئی جس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ رہنا پسند کروں گی. تو اس قبیلے کے سردار کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے آج بھری مجلس کے اندر ہماری ناک کٹوا دی، آئندہ ہم بچیوں کو زندہ ہی نہیں رکھیں گے کہ کبھی لڑائی ہو اور اس کے نتیجے میں اس کو لے جایا جائے اور پھر وہ آنے کے لیے تیار نہ ہو اور ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑے. لہٰذا ان کے رواج پڑ گیا کہ بچی کو وہ اپنے لیے لائق مذمت جانتے، پیدا ہوتی تو اس کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے. تو وہ معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو مٹی تلے داب دیا جاتا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، وہاں آقا علیہ السلام نے بیٹیوں سے محبت، پیار، الفت اور ان کے کرام کی وہ مثال قائم فرمائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال ہمیں کسی معاشرے کے اندر اور کسی مذہب کی تعلیم کے اندر نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، اس پہ آگے گفتگو کرتے ہیں. شکیل بیگ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ماشاءاللہ، اور اس مہینے کے اندر یہ برکتیں لوٹنے کا، نعمتیں لوٹنے کا، سعادتیں حاصل کرنے کا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بھی سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، مہنگائی ایک دم عروج پہ آ جاتی ہے رمضان کے آتے ہی، جبکہ دنیا میں ہمیشہ پیچھے کی طرف ریورس ہوتی ہے، لیکن یہاں جو ہے اس طرح کا رجحان کیوں ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو دیکھیں کہ اگر آپ جب بھی ماہ صیام یعنی کہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ یہ جب بھی آتا ہے تو گورنمنٹ کی مشینری جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے. بلکہ رجب کے بعد شعبان، اور چونکہ ہم میں 2012 سے اس سلسلے سے جڑا ہوا ہوں کہ کنزیومر رائٹ سے، تو میں نے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماہ رمضان، عموماً لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی مجسٹریٹ جو ہیں یہ زندہ ہی رمضان میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں ہوتے. کنزیومر رائٹس پہ بھی کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی رمضان میں ہی آ کر نظر آتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیسکلی جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ قیمتیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ڈبل کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کل جب میں ایک بازار وزٹ پہ میں گیا تو آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ جو ٹماٹر ہے وہ 200 روپے کلو بک رہا تھا، جبکہ اس کا ریئل ریٹ جو تھا کنزیومر کو ملنا چاہیے تھا وہ 120 کا تھا. ٹھیک ہو جی کہ منڈی سے وہ نکلا ٹماٹر، اس میں آپ ایک سلیکٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے، آپ نے پروفٹ لینا، آپ نے کوئی 1 کلو تو نہیں بیچنا، آپ تو منوں کے حساب سے بیچ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے 120 کی جگہ 200 لیا. اور میں نے خود چونکہ کل پرچیزنگ کی تو مجھے ایک چیز اور بڑی دکھ ہوا کہ جب میں فروٹ لے رہا تھا تو فروٹ والے چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا بھاؤ داؤ کرے گا، یہ کرے گا، انہوں نے کہا سر پہلا روزہ ہے پلیز آپ زیادہ بات نہ کریں، میں آپ کو بڑے مناسب ریٹوں میں دے رہا ہوں. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس وہ لسٹ کا ہے جو کمشنر کراچی جاری کرتا ہے، کنٹرولر جنرل جاری کرتا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ اصل میں وہ چیزیں ہمارے پاس تو موبائل میں ہوتی ہیں، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں ایک المیہ ہے، بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے، لیکن یہ بات میں کروں گا کہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے، کرسمس آتی ہے، ایسٹر آتا ہے،
تو آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں وہ اپنی قیمتیں 50 to 70% ریڈیوس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ پاکستان سے بھی وہ دوسرے یورپ میں ملکوں میں جاتے ہیں, ادھر سے وہ پرچیزنگ کر کے یہاں آتے ہیں, یہاں بھی کئی برانڈ جو ہے ان کو سستا کر دیتے ہیں. ایسا کیا المیہ ہے, ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ہم ملاوٹ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں, قیمتیں زیادہ وصول کرنا. کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان کو تو بند کر دیا گیا ہے؟ لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے, اگر شیطان تو بالکل حقیقت بات ہے بند ہے, لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو فالو اپ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور مافیاز بن جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک روزہ دار جو روزہ رکھ کر شام کے ٹائم جب وہ چیز خریدنے جا رہا ہوتا ہے, اس کی جیب میں شاید اتنے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میں اپنے بچوں کا روزہ کیسے کھولوں گا, کیسے ان کو فروٹ کھلاؤں گا, کیسے میں ان کی چیز. اس وقت اس کو اتنی شدت کے ساتھ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ایک غریب انسان ہو, تم یہ چیز نہیں خرید سکتے. ایسا نہیں ہے, آپ بلیو کریں, ہمارا ملک یہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ہم کہیں باہر سے نہیں منگوا رہے. لیکن یوٹیلیٹی کے حوالے سے بھی میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے, کیا کہتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے فیور ہوتا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. امین سلیمان صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور ایز اے ثنا خواں کی حیثیت سے آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے, تو کیا آپ کلام پیش کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہیں یہ
کبوتر کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ امین سلیمان صاحب. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پہلے جو عورتوں کو درگزر کر دیا جاتا تھا اور مار دیا جاتا تھا، پھر خاتون جنت کی اگر میں بات کروں آج ان کا دن ہے تو ان کی قربانیاں ہمیں کیا درد دیتی ہے، اور بالخصوص جس کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کے لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی اگر قربانیوں کی بات کریں تو میں قربانی کا ذکر وہاں سے کروں گا کہ جب آپ کم سنی کی عمر میں ہیں اور آقا علیہ السلام نے ابھی مدینہ کی جانب ہجرت نہیں فرمائی اور آپ حرم کعبہ میں ہیں اور کفار آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، نماز میں خلل واقع کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور ضیافت اتباع کے لیے میں بات عرض کر دیتا ہوں. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں اور خاتون جنت سب سے چھوٹی شہزادی ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں ظاہری عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ 40ویں سال میں آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں اور جب آپ کا ظاہری سینہ مبارکہ 41 سال ہوا تو اللہ رب العزت آپ کو تحفہ خاص خاتون جنت عطا فرماتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اب یہ اعلان نبوت کے بعد کا وقت ہے اور کچھ وقت آگے بڑھتا ہے. حضور دعوت دین کا اعلانیہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور بڑا مشہور واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور کفار آپس میں بیٹھ کر دور ابو جہل، ابو لہب، یہ بدبخت شقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے کہ جو فلاں قبیلے جائے وہاں پہ بھی جانور اونٹ ذبح ہوا ہے. روایتوں میں اونٹنی کا بھی ذکر آیا. بہرحال اونٹنی یا اونٹ ذبح ہوا اور وہاں سے وہ اس کے پیٹ کی آلائش لے کر آئے. لفظ سلعہ آیا اس کے اندر. اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کی پشت پہ رکھ دے. تو ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. وہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ گندگی اٹھا کے لے آتا ہے اور جب آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی پشت پہ لا کر رکھ دیتا ہے. میرے ناظرین بھی اس گفتگو کو سننا چاہیں گے اور میں ان کو واپس اپنی اسکرین پہ رکھنا چاہتا ہوں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین. حضرت صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا اور بڑی گہرائی کی بات آپ کہہ رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف موو کرنا پڑا. جی ہم عرض کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام، آپ نے سوال جیسے کیا کہ خاتون جنت کی قربانیاں، تو آقا علیہ السلام حالت نماز میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں اور جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو ایک شقی اونٹنی کے باطن کی کچھ اس طرح کی جو ہے گندگی لا کر آقا علیہ السلام کے پشت پہ رکھ دیتا ہے. اب یہ منظر ہے
آقا علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں اور آپ سجدے سے اپنا سر اقدس نہیں اٹھاتے. جو حرمین جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہو کہ آقا علیہ السلام کا جو مکان اقدس ہے، تو پہلے جب یہ معاملات نہیں تھے، بیچ میں رکاوٹیں نہیں، تو حرم سے وہ مکان اور مکان سے وہ حرم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. صحیح ہے. جب کوہ صفا کی طرف سے نکلیں، سیدہ فاطمہ دور سے، اچھا اس وقت آقا علیہ السلام وہاں تھے یا سیدہ خدیجہ کے گھر تھے، بہرحال حرم کا وہ منظر نظر آ رہا تھا. سیدہ نے دیکھا میرے بابا جان گھر تشریف نہیں لائے، نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی دوران کسی نے کچھ آپ کی پشت پہ لا کے رکھا. اس وقت شارحین نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارکہ 3 سال، بعض نے 4 سال ذکر کی ہے، اور میرے بابا اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اور آپ نے سجدہ طویل کیا اور پشت پہ کچھ رکھا ہے. آپ اپنے بیت اقدس سے اپنے ننھے قدموں سے دوڑ کر آتی ہیں. ایک طرف اشقیاء موجود ہیں اور وہ آپس میں تالیاں بجا رہے ہیں اور غل غپاڑا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. سیدہ ان تمام کی نگاہوں کے اوپر، ان تمام کے وجود پر اپنی نگاہیں گاڑتی ہیں، اور وہ نگاہیں قہر ڈال کر جب ان کے اوپر سے آپ آگے بڑھتی ہیں کہ تم میں کسی میں طاقت ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور تم نے میرے بابا کے ساتھ گستاخی کی، اور تم اب میری ہمت دیکھو کہ تم اشقیاء کے درمیان میں اپنے بابا کے پاس پہنچتی ہوں، اور وہاں پہنچ کر آپ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو کھینچتی ہیں اور کھینچ کر اس کو زمین پر گراتی ہیں. آقا علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، نام لے لے کر یا رب العالمین فلاں کو پکڑ، فلاں کو پکڑ. جتنوں کا آپ نے نام لیا وہ سب کے سب برباد ہو گئے اور سب کے سب بری موت مرے. یہ حضور کی دعائے ذرا. یہ سیدہ کی قربانی کے ایک کم سن بچہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتا، لیکن ان کو تو تربیت ہی یہی ملی تھی. اور پھر اس سے آگے کا جو وقت ہے، حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے اور آپ ان کی پرورش کرتی ہیں، اور پھر ان کو تیار کر کے ان کے نانا جان کی طرف بھیجتی ہیں، اور مسجد نبوی شریف کے اندر حسنین کریمین آتے ہیں، حضور ان کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے نانا جان کو بےتاب ہو کر دیکھتے ہیں اور ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اسی اثناء کے اندر زمین پر آتے ہیں. حضور اپنا خطبہ روک دیتے ہیں، اور خطبہ روکنے کے بعد نیچے تشریف لا کر ان کو گود میں اٹھاتے ہیں اور ممبر پہ تشریف لے کر آتے ہیں. یہ سیدہ کا اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہے کہ میرے بیٹو تم نے اپنے نانا کی طرف اور نانا کی شریعت کو اٹھانے کی طرف ہر قدم لے کر آگے چلنا ہے. اور پھر وہ مقام جو کربلا کا تھا، وہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس وقت سے تیار کیا تھا، اور جب آپ ان کو دودھ پلاتی تھی تو یہ سبق بھی پڑھاتی تھی کہ اے حسین، تیری رگوں میں جہاں خون علی ہے وہاں دودھ فاطمہ بھی موجود ہے، اور میدان کرب و بلا کے اندر تو نے وہ کارہائے نمایاں انجام دینا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے تو نے ماؤں کا سر فخر سے بلند کر دینا ہے، اور ماؤں کو پیغام دے دینا ہے کہ اگر تم نے بچوں کی پرورش کرنی ہے تو طریقہ فاطمہ پر کرو، روش فاطمہ پر کرو، کہ فاطمہ نے اپنی اولاد کو قربانی کا سبق پڑھایا، اور ایسا قربانی کا سبب کہ اپنی بھی اولاد کو وہ قربانی کے لیے پیش کرتی ہے، اور وہ جو اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو بھی قربانی کے لیے پیش کرتی ہے، اور وہ 72 تن اس میدان کرب و بلا کے اندر شہادت پیش کرتے ہیں. اور ننھے علی اصغر اپنی دادی جان کو میدان کرب و بلا میں جب شقی آپ کے گلے کے اندر تیر مارتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں، نانی آپ نے جو بابا کو سبق پڑھایا تھا قربانی کا، اس سبق پر میں نے بھی عمل کیا. کیا بڑے کیا چھوٹے، ہر ایک کے لیے ہمارا گھرانہ قربانیوں کے لیے بے مثال ہے، اور اگر کسی کو قربانی کا سبق سیکھنا ہے تو وہ ہمارے گھرانے سے سیکھے. اچھا، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں، شکیل صاحب کی طرف جانا ہے. شکیل صاحب، یہ لسٹ آویزہ کی آپ گفتگو کر رہے تھے، میں گزشتہ دنوں پچھلے سال بھی دیکھ رہا تھا کہ لسٹیں جو ہے آویزہ نہیں تھی، اور ابھی میرا خیال ہے غالباً کچھ لسٹیں ہوئی ہے 3-4 سال کے بعد. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لسٹ آئی ہے وہ واقعی ہی ایسی ہے کہ جس کے اوپر آسانی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ غریب جو ہے بالکل ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ واقعی آپ غریب ہو، اور شام کا وقت، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ لوگ خریداری کے اوپر، اور وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار جاؤ آگے جاؤ، لسٹیں کیا دیکھو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے. یہ والی کہانی بھی ہے آج کل. ویسے تو جو پکچر آپ نے خود بھی کھینچی ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ المیہ ہے اور دکھ بھرا، اور ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید یہ زیب بھی نہیں دیتا. لیکن میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ لاسٹ ابھی جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں جب ریٹ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے تو روٹی کے ریٹ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے. اس میں نان بھائی بھی آئے ہوئے تھے، اور کراچی کے بڑے مشہور نان بھائیوں کو بلایا گیا تھا. تو جب ریٹ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے تو ہر فیکٹر کو دیکھا جا رہا تھا،
اور کہ کتنا آٹا ڈلتا ہے, کتنا پانی ڈلتا ہے, کتنا, ہر چیز کو اس میں چیک کر کے, اور کمشنر خود اس کو میٹنگ کو ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو ایک جو ایک نکالا گیا فیگر, کیونکہ وہ ان کی کہنا تھا کہ 1 روپیہ بڑھا دیں آپ, کمشنر سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 1 روپیہ بڑھا دیں, کچھ ریٹ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے. تو کمشنر کو اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار یہ بتاؤ کہ کراچی میں اندازاً کتنی روٹی لوگ کھاتے ہوں گے بازار سے یا ادھر سے, ان کا ایک کوشچن آیا. اتفاق سے اس پہ ہم نے 2-3 سال پہلے ورکنگ کی تھی, تو ہم نے اس میں تھوڑے سے 10 لاکھ اور بڑھا کے تو ہم نے بتایا کہ تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب ڈیلی کراچی میں بازار سے روٹی خریدی جاتی ہے. کیونکہ ایک تو گیس کا نہ ہونا, لوگ اس طرف گئے. سیکنڈلی گھر میں روٹی شاید تھوڑی مہنگی پڑ رہی ہے, تو وہاں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چلے پک تھوڑی مناسب مل جاتی ہے. خاص کر وہ روٹی جیسے ایک چپاتی ہے جو کاغذ کی طرح ہوتی ہے, اور ایک فرمائشی ہے, وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے. تو وہ سارا کر لیں. تو انہوں نے کہا اگر میں مثال کے طور پہ ایک 50 پیسے اس پہ بڑھانے کے آرڈر کر دیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی 50 لاکھ روپے لوگوں کی جیب سے نکل گئے, اور آپ مجھ سے 1 روپیہ بڑھوا رہے ہیں. تو آپ ڈیلی کے 1 کروڑ روپے آپ چاہتے ہیں کہ نکل جائیں لوگوں کی جیب سے. تو کمشنر نے کہا میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. یعنی کہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنی ڈیپلی اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے. اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ لوگ شام کے ٹائم, عصر کے ٹائم, اس رمضان مبارک میں دیکھیں ہوتا کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ جو ہے نا, خاص کر اگر میں تھوڑا سا لوور کلاس کی طرف جانا چاہوں گا, کیونکہ مڈل کلاس بھی کہیں نہ کہیں سروائیو کر جاتی ہے, لیکن میں اورنگی ٹاؤن میں ایک مجسٹریٹ کے ساتھ ہم نکلے ہوئے تھے, وزٹ کر رہے تھے. تو میں اس ٹائم ایک خاتون فروٹ خرید رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت خستہ فروٹ خرید رہی ہیں, مقصد یہ کیسا فروٹ ہے جو آپ, یہ تو دکاندار نے کہا کہ نہیں یہ خرید نہیں رہی, یہ ایسے ہی لے کے چلی جائیں گی. تو میں نے کہا ایسے لے کے جائیں گی تو اس طرح کا لے کے جائیں گی, یعنی کہ یہ تو جانور بھی نہ کھائیں آپ جو اس کو دے رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ پیسے تھوڑی دیتی ہیں, تو میں ان کو دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی اگر احسان تم نے کرنا ہے تو یہ والا احسان کر رہے ہو. یہاں تو جیسے آپ نے دیکھا نا راشن بھی بانٹا جاتا ہے تو تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں, بس یہ تو معاشرہ ہمارا ہو گیا نا. اب آپ اس کو, میں نے پوچھا اماں آپ کس طرح, اس نے کہا کہ یہ میں لے جا کر, میری 2 بچے ہیں اور میں بیوہ ہوں. مسئلہ ہے کہ میرا کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے میرے پاس کہ جو میں خرچ کر سکوں اور میں اسے خرید سکوں. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کر لیں, ان کا جو بھی بقیہ روزے رہ گئے لاسٹ ایئر کی بات ہے, تو آپ ان کو دے دیں اور میں پیسے مجھ سے لے لیں بے شک, لیکن یہ زیادتی نہ کریں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب چیز اتنی مہنگی ہو جائے, بات کر لی تو میں نے ایک دیکھا نا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی تو وہ غریب لوگ یا جو وہ بیچارے نہیں خرید سکتے, آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے کیا پانی سے ہی روزہ کھولیں گے نا, پھر وہ تو پانی بھی تو اب خرید کے لیا جا رہا ہے, وہ کون سا آپ کے گھر میں فری کا جاتا ہے. تو ہر چیز مہنگی ہے, لسٹیں نہیں لگائی جاتی کیونکہ آپ نے لوٹنا ہوتا ہے عام صارف کو. عام صارف بیچارہ جاتا ہے, اس پہ لسٹ لگی ہو تو کم از کم اس کو ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ چلو سرکاری جو بھی نرخ ہے میں اس پہ چیز پرچیز کر لوں گا. آپ کو وہ لسٹ لگاتے ہی نہیں ہے. آپ اگر زیادہ چلے آپ میڈیا سے ہیں, وہ آپ کو دیکھ کر دے گا کہ لگا دے گا یا بات کر لے گا یا میں چلا گیا یا مجسٹریٹ چلا گیا, لیکن عام کنزیومر کو ایک تو ہم یہ بتا کر تھک گئے ہیں کہ آپ کو موبائل میں یہ لسٹیں پڑی ہوئی ہیں, اب اس کو نکال دیا کریں, آپ اس کو دکھا دیا کریں. اکثر دیکھتا ہوں تو وہ تو یہ بولتے ہیں یار آگے سے تو مہنگا آ رہا, آگے سے تو مہنگا آ رہا, وہ آگے کون سی جگہ ہے وہ جہاں سے سلیم صاحب بیسکلی آپ نے تو بڑا اچھا جملہ کہہ دیا, آگے سے, ویسے وہ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے, ان کا جملہ ہوتا ہے کیونکہ ہم تو یہ فیس کرتے ہیں نا, پیچھوں سے مہنگا آتا ہے. تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہر رمضان میں, اب ہم نے اسٹریٹجی بالکل بدل دی ہے, ہم پہلے پیچھوں جاتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہم پیچھوں گئے, رمضان سے 2 دن پہلے گئے. ہم نے کہا کہ وہاں کی پہلے سے ساری چیزوں کو چیک کر کے رکھو, کیونکہ سبزی والے 2-3 چیزوں کی بہت قیمتوں پر بڑھا رہے تھے. اسی طرح فروٹ والے دیکھیں, تربوز کبھی بھی کلو کے حساب سے مارکیٹ سے نہیں آتا, پر پیس آتا ہے, اور پر پیس کے حساب سے شہر میں آ کے وہ کلو کے حساب سے بکتا ہے. اب آپ اتنا بڑا تربوز لیتے ہیں, میرے خیال ہم 4 کلو کا تربوز لے تو اس کے اندر شاید 1.5 کلو نکلتا ہے, باقی تو اس کا کھول ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک وزنی ہوتا ہے. لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے منافع خوری کرنی ہے, کس طرح. اور مجھے اعتراض یہ, آپ منافع کمائیں جو جائز ہے آپ کا, لیکن پچھوں جو ہے نا, پچھوں جس کو یہ کہتے ہیں, آپ بلیو کریں اتنا سستا ہے کہ میں نے پالک خریدی 70 روپے کلو, ٹھیک ہو گیا, اور اس نے کہا کہ سر میں تو آپ کو دے رہا ہوں نا, میں مہنگی تھوڑی دوں گا. تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے یار تم 1 کلو دے دو. اب وہ پالک کے پکوڑے بنتے ہیں, بیگم کو دی, میں چلا گیا, میں سیدھا منڈی چلا گیا. منڈی میں کیا کلو دی پتہ ہے آپ کو, اندازہ کریں, ایک ایسے تکا لگائے نا جیسے وہ کتنی کلو, 30-35 روپے ہوگی, 12 روپے کلو. او ہو کیا کلو, 12 روپے. اچھا یہ میں مڈل مین کی بات کر رہا ہوں,
میں اس کی نیلامی کی نہیں کر رہا, نیلامی میں 10 روپے کلو. اور آپ کو ایک بڑے لطیفے کی بات بتاتا ہوں کہ ان کے کوئی اتنے پیسے نہیں خرچ ہوتے. یہ جو کہتے ہیں نا, چیختے ہیں کہ ہم بازار تک لے کر آتے ہیں, ان کے سوزوکیوں کے کلو کے حساب سے ریٹ طے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا کلو اس کا سامان اترے گا, اتنا اترے گا. اور سیکنڈلی 1 روپیہ کلو کے اوپر ان کو چارج ہوتا ہے, مڈل مین لے کے وہاں رکھتا ہے, اور ان کے ساتھ کریڈٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں ہمارے ریٹیل کی سطح پہ. یہاں اتنی مفتی صاحب بھی شاید اس پہ تھوڑی سی تفصیل ضرور آگے چل کے بتائیں گے. اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو سزا کس بات کی ملی؟ کم تولنے کی, ملاوٹ کرنے کی. کیا ملی سزا؟ یعنی کہ پتھروں سے ان کو وہ غرق کر دی گئی مخلوق. لیکن آج بھی ہم کم بھی تولتے ہیں. اور آپ کو ایک بات نشاندہی چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو بھی, کہ آپ جب بھی چیز خریدا کریں 2 چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں. ایک, آنکھیں کھول کے خریدا کریں. نمبر 2, دیکھا کریں وہ کیا کر رہا ہے. ترازو میں باٹ جو ہوتا ہے, باٹ جس کا وزن ہوتا ہے 1 کلو میں, اندر سے سکہ غائب کر دیا جاتا ہے. اس سکے کا وزن 30 گرام سے لے کے 70 گرام تک کا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے ہم نے یہاں تک پکڑا کہ وہ ڈرل کر کے اس کے آگے پیس لگا دیا جاتا فوم ٹائپ کا, تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ وہ. سیکنڈلی ترازو کو یوں ٹیڑھا رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بے ایمانی ہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو آپ ایک تو پیسے زیادہ لے رہے ہیں, سیکنڈلی یہ کر رہے ہیں, پھر نیچے سے پتھر باندھ دیا جاتا ہے. کراچی میں لنڈی کوتل کے پاس جب ہمیں مارا گیا تھا, مطلب میں پٹا تھا, تو وہ کیا تھا, ہم نے اس کا پتھر ہی تو پکڑا تھا, اس نے وہ اٹھا کے ہم پہ حملہ کر دیا, جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہوئے, میں بھی زخمی ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اس طرف ہم پہ ترس نہیں کھاتے, جبکہ سورہ رحمان میں بھی کہا جا رہا ہے, قرآن کی بیشتر آیت میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو جو ہم کر رہے ہیں. حضرت یہ کم تولنے والے کی بات نکلی ہے, تو اس کے حوالے سے ذرا یہ جو کم تولتے ہیں, اگر وہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں, شاید ہماری اس بات سے, اس ترغیب سے شاید اس طرح کی چیز نہ کریں. بالکل. دیکھیے شکیل بھائی نے جو توجہ دلائی کہ جو بھی مطلب کسٹمر ہے, کنزیومر ہے, تو وہ اس چیز پہ توجہ رکھے کہ اس کو چیز پراپر مل رہی ہو. ہمارے یہاں وہ جو ایک پرانا روایتی طریقہ کار چلا آ رہا ہے چیزوں کو تولنے کے اعتبار سے, تو اس میں باٹ جو ہے وہ کم رکھ دیا. آج کل تو ڈیجیٹل جو ہے اسکیل آ گئے ہیں اور اس پر چیزوں کو تول کر دیا جاتا ہے. لیکن ہماری یہاں پاکستانی ماشاءاللہ قوم اتنی انٹیلیجنٹ ہے, یہ کوئی نہ کوئی جو ہے راستہ نکال لیتی ہے. اگر یہی چیز پازیٹیو استعمال ہو تو ہم بہت آگے نکل جائیں, لیکن ہم اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں. اب قرآن کے اندر, حدیث کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی. ایک تو ذخیرہ اندوزی, کہ مال کو روک لینا اور پھر اس کے پرائز بڑھا دینا, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس نفع زیادہ ہو جائے گا. وہ نفع نہیں ہے, وہ ہلاکت ہے. دوسری صورت کم تولنا, یہ تو دھوکہ دینا ہے. ایک اور سوال اس میں شامل کر لیتے ہیں. یہ رزق کے اندر جو غلط چیزیں آ جاتی ہے اور یہ رزق حرام ہو جاتا ہے, پھر یہ اس کے نقصانات بھی ذرا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں صراحتاً آیا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج ہم پبلک کو کیا چیز کھلا رہے ہیں, اور اس نے جو ہمیں پیسے دیے اس کے مطابق چیز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آج تو حال یہ ہے, مجھ سے زیادہ حضرت بہتر جانتے ہوں گے, کہ وہ چنے اور وہ چیزیں جو جانور بھی شاید نہ کھائیں, اس کو پیس کر بیسن میں ملا کر سب نکال دیا جاتا ہے. جو پورے سال نہیں بکتا وہ ان دنوں میں بک رہا ہوتا ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آیا, من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, یہ مسلمان کی علامت ہے. دوسری چیز, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان, عزت اور مال کو حرام کر دیا گیا کہ اس کو ضرر نہ پہنچائے, نہ اس کی جان کو, نہ اس کے مال کو, نہ اس کی عزت کو. ہماری یہ تینوں چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. عزت تو بیچارہ اگر بات کرے تو حضرت نے ذکر کیا کہ آگے سے کیا حال ہوتا ہے. دوسرا, پھر وہ چیز اگر ہلکی کوالٹی کی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا, اور پھر اس کا مال تو ویسے ہی جو ہے اس کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. اور پھر ایسے اشخاص اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں, ایسے اشخاص حتیٰ کہ میدان عرفات کے اندر کھڑے ہوں, حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا, ایک شخص وہ میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہو گیا, اللہ میں حاضر ہو گیا. لیکن کہا جاتا ہے لا لبیک, تو حاضر نہیں ہے. یہ وہ میدان عرفات ہے کہ جہاں اللہ اپنے حقوق بندوں کے لیے معاف فرما دیتا ہے. اس نے جو بھی حقوق اللہ میں کوتاہیاں کی اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن وہاں پر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے تیرا آنا قبول نہیں ہے. اور پھر آقا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ جو خرچ کر کے آیا، وہ جو پہن کر آیا، وہ جس کو کھا کر اس کا وجود بڑھا، یہ سب کا سب حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس کا سب سے جو بنیادی ضرر پہنچتا ہے وہ اولاد کے اندر پہنچتا ہے۔ اگر اولاد کو پیٹ میں لقمہ حرام ڈالا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ والدین کی فرما بردار ہوں اور پھر اللہ کی فرما برداری کی طرف جائے۔ آج بچوں کے اندر نشے کی لت کا اتنا عام ہو جانا، بچوں کا والدین کے کنٹرول میں نہ ہونا، ہر ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ پہلے اتنے بینیفٹس نہیں دیے جاتے تھے اولاد کو جو آج دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے پیٹ کے اندر خراب چیز ڈالی اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ اللہ کی بھی باغی ہو گئی اور اپنے والدین کی بھی باغی ہو گئی۔ بالکل، میں اس پہ بھی میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے، میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ امین صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ کون سا کلام پیش کرنے لگے ہیں؟ سر، آج خاتون جنت بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسبت سے دن ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی شان میں بھی اور کچھ ذکر ہو جائے ان کا بھی، تاکہ ہمیں بھی ان کی فیض و برکات سے مستفید ہوں ہم۔ تو میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہم کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ تو بادشاہوں
کہنے ہیں؟ میں تو ان کے در کا ہوں بس ایک گدا، کیا کہنے ہیں؟ میرا پنجہ تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہائے ہائے کیا کہنے ہیں؟ ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امین صاحب کیا کہنے، ماشاء اللہ بڑا پوری محفل کو آپ نے اس طریقے سے کر دیا کہ میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، باقی بس اللہ تعالیٰ یہ محبت قائم رکھے۔ ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان۔ عزیز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم گفتگو ہو رہے تھے، تھوڑا سا آگے گئے تھوڑا پیچھے گئے اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی بات کی اور آپ نے وہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت کا آج دن بھی ہے اور ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ میں بیٹیوں کے حوالے سے اکثر جو ہے بہت سارے آج بھی یہ رجحان چل رہا ہے کہ جس کی 4 بیٹی ہو جاتی ہے، 5 بیٹی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا طبقہ جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ بڑے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی ساری بیٹیوں کی جو ہمارے نبی نے فرمایا اس حوالے سے کہ کیا اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے بیٹیوں کے حوالے سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بیٹیوں کے حوالے سے حدیث طیبہ میں اس کی بڑی وضاحت آئی اور آقا علیہ السلام نے اس سلسلے میں کئی احادیث بیان فرمائیں جو بالخصوص بیٹیوں کی پرورش کے متعلق ہے، کہ اگر کسی کے یہاں 4 بیٹی ہیں اور اس نے بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، یا کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے بچیوں کی اچھی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ اور یہ جو بیٹیاں ہیں یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، گویا کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ فضیلتیں سنی نا حضور سے کہ جس کی 4 بیٹیاں، جس کی 3 بیٹیاں، جس کی 2 بھی ہوں، تو کسی کو جذبہ آیا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو تو وہ کیا اس کو بھی اجر؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ اجر ہے کہ اس نے اچھی پرورش کی، بچی کا اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر کسی کے دل میں بات آئی حضور جس کی بیٹی ہی نہ ہو، اب یہ وہ وقت ہے کہ حسرت کی کیفیت ہے کہ اللہ نے وہ رحمت عطا ہی نہیں کی، اس کی مرضی، تو اب وہ کیسے جنت میں جائے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے میں ہوں۔ اللہ اکبر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث طیبہ ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور بچیوں کے ہونے پر ناک منہ نہ چڑھایا جائے، بلکہ بچیاں جب آتی ہیں اپنا نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں، وہ والدین پر بار نہیں ہوتی، بلکہ وہ افراد جو حضرات ہمیں سن رہے ہیں اور وہ بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹا تو ایک وقت منہ موڑ کے نکل بھی جاتا ہے، لیکن بیٹی باپ کے چہرے کو تکا کرتی ہے، بیٹی باپ کے قدموں کی آہٹ کو سن کر پہچان جاتی ہے کہ اس کی طلب کیا ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے لگتی ہے۔ تو یہ بیٹیاں جو ہیں نا یہ بڑی اللہ کی نعمت بھی ہیں اور بہت بڑی رحمت بھی ہیں۔ جو بیٹیوں والے ہیں اگر وہ تھوڑی سی توجہ کریں، ہماری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بیٹے کو کے لیے الگ اور بیٹی کے لیے الگ، حالانکہ اگر کسی کے یہاں بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو دونوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ایکول رکھنا ہے، برابر رکھنا ہے۔ کہ اگر مثال کے طور پر بیٹے کو لا کر کوئی کھلونا لا کر دیا، کوئی ٹوائے لا کر دیا، یا بیٹے کو کسی اچھے اسکول کے اندر داخل کروایا، دینی تعلیم اس کو دلوا رہے، تو بعض اوقات بیٹی کو کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو، ویسے ہی جائے گی۔ ہاں ابھی عید کی آمد ہوگی تو بھائی بیٹے کے لیے 4 سوٹ بن رہے ہیں تو بیٹی کو 2 میں ہی ذرا چلا دو، یہ لڑکی ہے نا، یوں کہہ کر کہتے ہیں۔ حالانکہ والدین کے لیے لازم ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں، اگر 4 سوٹ اس کو دلا رہا ہے تو 4 اس کو بھی دلائے۔ اگر ان کے اندر یہ اوپر نیچے کرتا ہے تو آخرت میں اس سے سوال ہوگا اور جواب طلبی ہوگی کہ آپ نے یہ جو ہے یہ بیلنس قائم کیوں نہیں رکھا۔ ایک سوال اور بھی اس میں ڈال دیتا ہوں کہ آپ کی بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا تو ذرا سا ہو جائے گا، لیکن بات اتنی سحر انگیز ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہو، اس کی 4 بیٹی ہو، اگر وہ 4 سوٹ دلا رہا تو کہ بیٹی کو بھی 4 سوٹ دلائے گا، کیا کرے گا؟ جی بالکل، ہم نے عرض کیا نا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے اندر جو ہے برابری رکھنی ہے، جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے رہا ہے۔ 4 بیٹے ہیں اگر اس کے تو
چاروں کو ایک ایک دلا کے بھی ہو سکتا ہے یا اس کو چار چار ہی دلانے پڑیں گے؟ نہیں اگر ایک بیٹا ہے تو ایک بیٹے کو ایک دیا نا, تو ایک بیٹی کو بھی پھر ایک ہی ملے گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر بیٹے کو 4 دلا رہا ہے وہ, تو بیٹیوں کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کریں؟ ہر بیٹی کو بیٹے کے برابر ہی دینا پڑے گا. اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں, وراثت کے اندر ہمارے یہاں ایک قرآن نے جو حصہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد لڑکا جو ہے لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا 2 گنا حصہ ہوتا ہے, لڑکیوں کا آدھا. تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکی کا آدھا, اسلام نے لڑکا اور لڑکی کو ایکول نہیں رکھا. لڑکی کے لیے آدھا تو ہے, لیکن اس کو بھائی سے بھی ملے گا, اس کو شوہر سے بھی ملے گا, اس کو بیٹے سے بھی ملے گا, اس کو باپ سے بھی ملے گا. لڑکے کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں. کیا کہنے کی بات ہے, اچھا کیا زندگی کے گہرائی اندر کی بات ہے ماشاءاللہ. اب زندگی میں دیکھتے ہیں, ایک شخص ہے وہ اپنی جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کے اندر, تو وہ ایسا نہیں کہ بیٹے کو 4 لاکھ دے رہا ہے تو بیٹی کو 2 لاکھ دے گا. نہیں, بیٹے کو 4 لاکھ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی 4 لاکھ دینا پڑیں گے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک کیس آیا اسی طرح زندگی میں مال تقسیم کرنے کے اعتبار سے, جس کے اندر لیول کم اور زیادہ رکھا گیا تھا. تو حضور نے فرمایا میں اس چیز پر گواہ نہیں بنتا. آپ زندگی کے اندر اگر اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں تو ان کے اندر برابری رکھنا پڑے گی, بیٹا بیٹی کی کوئی تفریق نہیں. ہاں اس کے بعد جو ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی کو مختلف ذرائع سے عطا فرما رہے ہیں, اس کے لیے اسباب بنائے ہیں. تو اگر ہم آل اوور دیکھیں اس کو تو بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت کا سبب ہوتی ہیں, وہ برکت کا سبب ہوتی ہیں, اور ان سے جتنی محبت کی جائے کم ہے. شکیل بھائی آپ بھی دیکھ رہے تھے اور آپ بھی, میں آپ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ آپ کچھ بیٹی کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب الکریم نے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور حقیقت بات میں عرض کروں کہ چونکہ میں بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہی سینسیٹیو ہوں, میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور میں بہت پیار کرتا ہوں. اور حضرت صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ باپ جو ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں, بلکہ ایک دنیاوی بات میں کرتا ہوں کہ بیوی کو اگر کوئی گھر کا کوئی خواہش یا کوئی چیز بھی پوری کرانی ہو تو باپ کو بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ تم باپ سے کہو, تو باپ فوراً بیٹی کی بات مان جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا میں ایک بات کروں گا, میں زیادہ نہیں, کیونکہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں بہتر طور پہ. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح انہوں نے ایک زندہ درگوں کر دیا یا قبر میں اتار دیا. وہ واقعہ جب بیان کیا تو یقین کرے جب میں نے وہ سنا تھا ایک مرتبہ ایک علامہ صاحب سے, تو میں اس کے بعد نا میں اپنی بیٹی کو بڑا تکتا رہا. وہ واقعہ بھی اتنا دل ہلا دینے والا ہے, اور وہ صحابی روتے رہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے پھر اس ٹائم تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ کر کیا رہے. جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک اس طرح کی ریت پڑ گئی کہ جناب بیٹیوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا. اب وہ دیکھیں وہ کتنی چھوٹی معصوم سی, وہ خود باپ کے ساتھ جا رہی ہے, پلس وہ جا کر وہ خود ہی گڑھا کھودا جا رہا ہے, جو چھوٹے چھوٹے آپ سوچیں, تصور تو کریں آج ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب الکریم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. میں کہتا ہوں بیان نہیں کر سکتا ہوں میں کہ آج اتنا ہم پیار کرتے ہیں بیٹیوں سے, اور کرنا بھی چاہیے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم مر جائیں گے نا, ہم دنیا سے جائیں گے, کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد, جیسے کہا نا حضرت صاحب نے, حقیقت بات ہے, جو آپ بیٹی کو تربیت دے کے جاؤ گے, اصل تربیت یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد, باپ کے مرنے کے بعد, ماں کے مرنے کے بعد, آپ کا بیٹا تو دنیاوی چیزوں میں لگ جاتا ہے چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں, لیکن وہ بیٹی آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, وہ دعائیں مانگتی ہے, نماز پڑھتی ہے. میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں, وہ اپنے باپ کے لیے, یقین کریں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بیٹیوں سے تو آپ جتنا پیار کرو گے, خدا کی قسم یہ وہ پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہو کہ جس سے آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس سے ملتا ہے. یہ خود جو معاشرے میں وہ کرتے نا, ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا, میرا اتنا دل دکھی ہے اس کے اوپر, وہ معصوم بیٹی کو اس نے 6 گولیوں سے مارا. میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, میرا دل پھٹا ہے کہ آپ بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو. یار یہ بہت پیارا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفٹ ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا, تو نہیں ہے تو میں تو ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا آپ کو دے رہے, اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہو. میں ان چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو جب میں روڈ پہ دیکھتا ہوں یوں بھیک مانگتے ہوئے, میرا دل دکھتا ہے. یار یہ کون سے ماں باپ ہے. لیکن یقین کریں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, محبت کرنے کی ضرورت ہے. ان سے محبت کرو, تمہارے مرنے کے بعد یہ خدا کی قسم تمہارے لیے اگر دعائیں مانگے گی تو صرف بیٹی مانگے گی. آپ کی زندگی میں تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. میں ایسی جگہ پر ہوتا ہوں, میں ٹرسٹی ہوں, یقین کریں. ابھی پچھلے دنوں ایک میں نے بزرگ کو ریکور کیا ہے, روڈ نازو آباد سے, سلیم صاحب خدا کی قسم 2 بیٹے, انہوں نے گھر سے اس کو نکال, بیٹوں نے, بوڑھا باپ 85 سال عمر اس کو گھر سے نکال دیا. کس تکلیف میں وہ آدمی ہے.
اور کیا مجھے کہہ رہا ہے میرے بیٹی سے. سوچیں یار, ہم کیوں نہیں اس طرف سوچتے؟ بس اللہ آپ کو, آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. حقیقت ہے کہ آپ نے ہمارے جذبات کو بھی بالکل ایسا کر دیا. یہ بیٹیوں کے حوالے سے جب بات نکل گئی, آپ یقین کریں کہ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسا ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ذرا بابا کو بولو وہ دلا دو یا یہ دلا دو. تو بس وہ اس لیے کہتی ہے یہ محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ بابا 3 سال کی 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے اوپر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کس طرح, آپ سوچیں کہ بیٹی کا رتبہ تو دیکھیں کہاں سے بھاگتی بھی آ رہی. مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت وہ بیان کیا. میں کہتا ہوں ہم کچھ بھی کریں, ان کی اچھی تربیت کریں, ہم ان کو زیور جو سونا ہے نا وہ زیور نہ دیں, تعلیم کا زیور دیں, دین سکھائیں ان کو. بالکل آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. امین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم شکیل صاحب کی طرف بڑھے اور جب دل کی آواز نکلتی ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے, اور یہ جو بیٹیوں والے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی احساس ہوگا جو بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے. اللہ نے موقع دیا ہے, ان بیٹیوں کی قدر کیجئے. جی امین صاحب کون سا کلام پیش کرنے لگے؟ بس میں ایک ایسی سچویشن اور اس طرح کی کیفیت شکیل بھائی نے پیدا کی ہے کہ ہمارا دل گرفتہ ہو گیا ہے. تو میں کرم مانگتے ہیں اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں اور ان سے ان کے کرم کی طرف دعا کرتے ہیں. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء, آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء. اے جمیل شیم, اے امام الامم, آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم, ہستی محترم قبلہ محترم, ہستی محترم قبلہ محترم, اے رسول خدا خاتم الانبیاء, اے رسول خدا خاتم الانبیاء. اے فصیح البیان بلیغ اللسان, اے وحید زمان ورائے گمان, آپ کا نور ہے از کرا تا کرا, شاہد کبریا خاتم الانبیاء, شاہد
کبریا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے شکیل بیگ صاحب کے جذبات دیکھیں بیٹی کے حوالے سے، یہ سارا اللہ پاک کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جو بیٹی سے محبت ہے، یہ دل کی آواز آپ نے دیکھی. ہم اختتام کی طرف بھی جانے لگے اور آپ ہمارے سیگمنٹ کے اندر دعا کا بھی سیگمنٹ ہے، تو بات اتنی تیزی سے وقت نکل گیا اور آپ سے وہ چیز ہم نہیں حاصل کر پائے جو حاصل کرنا چاہیے. نیکسٹ پروگراموں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. تو ایسا میسج کیا دینا چاہیں گے اس وقت ہمارے ناظرین کو کہ کچھ باتیں ایسی رہ گئی اور ایسی گہرائی والی باتیں جو آپ کی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کے جملے بڑے چیدہ جو دل پہ اثر کرنے والے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ شکیل بھائی نے جس طرح محفل میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، یقیناً ہر درد مند دل رکھنے والا اپنے اندر یہ جذبات پاتا ہے، اور اس میں بہت بنیادی جو سبب ہے وہ ہے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کی تعلیمات کا. جتنا زیادہ ہمارا حضور سے تعلق مضبوط ہوگا اور جتنا زیادہ حضور کی تعلیم سے ہم وابستہ ہوں گے، ہم میں نکھار آتا چلا جائے گا. بیٹیوں کو کس طرح عزت دینی ہے، والدین کی کس طرح خدمت کرنی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ایک عام مسلمان کے حقوق کیا ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں تمہاری نجات کامیابی فلاح اس کے اندر ہے، میرے محبوب جو تمہیں دے رہے ہیں تم اسے لے لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ. ہم نے اس سے صرف نگاہ کر لیا، ہم مغرب اور ویسٹرن ورلڈ کے چکر میں پڑ گئے اور ہم وہاں سے کچھ لینے کے چکر میں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں رسول اللہ کی تعلیمات کو لے لیں، پھر کوئی انسانیت کو اور مسلمان کو عزتوں کے عروج سے روک نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت صاحب علامہ فرقان مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر آئے. شکیل بیگ صاحب آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے جذبات تھے، آپ کے احساسات تھے، آپ کے لبوں سے بیٹی کے حوالے سے وہ جملے نہیں نکل پا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کا وہ سارا ٹیمپو وہ آ جائے. تو آخری میں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ پروگرام جو ہے جس طریقے سے ہم نے کیا، ماشاءاللہ آپ بہت سارے چینلوں پہ بھی جاتے ہیں، بہت سارے پروگرام بھی کرتے ہیں، آج کی کیفیات کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ماہ صیام رحمتوں کا مہینہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج محفل لگی اور یہ اس طرح کا میسج کیا دینا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آج آپ نے، بلکہ جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ بھی آج یہ دیکھیں گے، اور یہ اس بات کو ضرور، جہاں میں عموماً کنزیومر رائٹس پہ ہی بات کرتا رہتا ہوں، تو ہمیں اپنے بیٹیوں کے رائٹس پہ بھی رہنا ہے. اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پروردگار نے جن کو باپ کا رتبہ دیا ہے، بڑا رتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے ہمیں، تو ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے. اور خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ تاکہ ہماری جو نسل ہے نا وہ اچھی ہو. دیکھیں، اچھی ماں دیں گے نا تو معاشرہ اچھا ہوگا. ایک میں تو مطلب عالم کی طرح تو نہیں گفتگو کر سکتا، لیکن ایک دنیاوی طور پہ جو میں بات کروں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اچھی ماں تب ہوگی کہ اس کی اچھی تربیت ہوگی. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں، جہاں ہمیں اپنی بیٹیوں کو ہم بہت سارا جہیز دیتے ہیں، جہاں ان کی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں اس کو اچھی تربیت دے کے بھیجیں تاکہ اس کی جو اولاد ہو وہ اس کو اچھی تربیت دے سکے. دیکھیں، ایک چھوٹا سا میں واقعہ تھوڑا سا مسنگ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بغداد شریف کی بات کروں گا کہ آپ کا جو واقعہ میں نے سنا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور کس طرح پھر اس کے بعد تو کہنے کا مقصد ہے کہ 18 پارے، 18 اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 18 پارے آپ نے حفظ کر لیے. تو کیسے کر لیے؟ علامہ اقبال کا اٹھا لیں آپ. علامہ اقبال کی والدہ، چونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ جو جاب کرتے تھے، کام کرتے تھے، تو ان کو جو معاوضہ تھا، ان کو یہ شک تھا کہ جی یہ ایسا ہے کہ اس پیسے میں کہیں شاید سود شامل ہے. تو انہوں نے بیٹے کو دودھ کون سا پلایا؟ بکری خریدی اپنے پیسوں سے،
تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا ایک ہی میسج ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھی تربیت ہوگی تو معاشرہ بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ شکیل بیگ صاحب. ناظرین یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور ہم بڑھنے لگے دعا کی طرف. اور بیٹی کے حوالے سے بات ہوئی, بیٹی کی محبت کے حوالے سے بات ہوئی, جذبات کے حوالے سے بات ہوئی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ناظرین اپنی اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے, اور جب خاتون جنت کی بات ہو تو پھر بات ہی الگ ہے. جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گی ان کے طفیل, یہ ساری بیٹیوں کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو عزت, مقام, ایک حیثیت دی ہے وہ ایسا ہے کہ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. بیٹیوں سے محبت کریں. بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے ماں باپ سے محبت کرے. اسی کے ساتھ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے, اور میں چاہوں گا آپ سے اجازت کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اور بڑھتے ہیں دعا کے سیگمنٹ کی طرف. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا ومرجانا ومعوانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم منبع جود والحكم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا پروردگار, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اے شہنشاہوں کے شہنشاہ, ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مولا کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے, شرمندگی سے گردنیں جھکی ہوئی ہیں, ندامت ہے, آنکھیں بند ہیں, تیرے گناہ گار ہیں. مولا تو ہمارا مالک ہے. مولا تو ہمارے اوپر کرم فرما, رحم فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا اپنی خاص شان رحیمی اور شان کریمی کے صدقے میں ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. مولا آج کی رات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی رات ہے. پروردگار اپنا کرم فرما. تیرے پیارے محبوب کی پیاری شہزادی ہے, ان کی دعاؤں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. آمین. مولا سیدہ کے صدقے میں ہماری ماں, بہن, بیٹیوں کو پردہ عطا فرما. مولا ان کو حیا دار بنا. مولا ان پہ اپنا کرم فرما, رحم فرما. جیسی تربیت سیدہ کی ہوئی تھی مولا اس کا ایک جز ہماری ماں, بہن, بیٹیوں کو بھی عطا فرما. مولا سیدہ کے جو معاملات تھے وہ معاملات ہماری بہن بیٹیوں کے بھی فرما. مولا اس معاشرے میں جہاں بے حیائی پھیل گئی ہے, مولا جہاں بدکاری پھیل گئی ہے, مولا اپنا کرم فرما, ہماری بچیوں کو محفوظ فرما. آمین. مولا ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, شرمندہ ہیں, ہم گناہ گار ہیں مولا, لیکن ساتھ میں پریشان ہیں. مولا مہنگائی بہت ہو گئی. مولا اب غریب آدمی کے بس میں نہیں رہا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزہ افطار کا سامان کر سکے. مولا تو اپنی کرم سے ان پر رحم فرما. مولا منافع خوروں کو ہدایت عطا فرما. مولا اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. مولا اس ملک پاکستان کی خیر فرما. مولا سرکار کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, علی کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, حسن کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, حسین کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے. مولا آج
جو لوگ اپنی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مولا ان کے دل میں جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، مولا ان کو پورا فرما دے. مولا جو نا امید ہو چکے ہیں ان کو امید دلا دے. مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. مولا معاشی طور پہ ہم دبے ہوئے ہیں، مولا ہماری معیشت کو مستحکم فرما دے. مولا ہم آپس کے رشتوں میں اس قدر دوریاں ہو گئی ہیں کہ مولا اس میں یکجہتی فرما دے، اتحاد فرما دے، بھائی کو بھائی کا بنا دے، بہن کو بہن کا بنا دے. مولا والدین کی عزت کرنا سکھا دے، والدین کی فرما برداری کرنا سکھا دے. مولا کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا. آمین. مولا ہم نماز سے دور ہو گئے، مولا ہم نماز سے دور ہو گئے، مولا ہم نماز سے دور ہو گئے. اپنا خاص فضل و کرم فرما، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و نصفہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.